अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज हम सबक पढ़ेंगे और आना घर में मुर्गियों का, जिसको मुश्ताक में यूसुफी ने लिखा है, जो 4 सितंबर 1923 को राजस्थान की रियासत टोंक के शहर जयपुर में अब्दुल करीम खान यूसुफी के घर पैदा हुए। मैट्रिक तक तालीम वहीं से हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन आगरा यूनिवर्सिटी से हासिल की, पहली पोजीशन हासिल की और ये पहले मुसलमान तालिब इल्म थे। इसके बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए फलसफा और एलएलबी के इम्तिहानों में भी अव्वल रहे। 1946 में सिविल सर्विस से अमली जिंदगी का आगाज किया। 1947 में पाकिस्तान बना तो मुश्ताक में यूसुफी 1949 में पाकिस्तान आए और यहाँ आकर बैंककारी की शोबे से वाबस्ता हो गए। पहले यूनाइटेड बैंक के सदर, बैंकिंग कौंसिल के सरबराह की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी। 1979 से 1990 तक BCI के मुस्तकिल मशीर की हैसियत से लंदन में खिदमत सर अंजाम दी और 20 जून 2018 को कराची में अल्लाह के प्यारे हो गए और आखिरी याम में उन्हें नमूनिया हुआ और एक अस्पताल में इलाज भी रहे। 21 जून 2018 को कराची में नमाज जनाजा अदा की गई। 2 बेटे और 2 बेटियां इनकी औलाद हैं और उर्दू अदब में मुश्ताक में यूसुफी की बुनियादी जो पहचान है वो मज़ाह नगारे हैं। उनके मज़ामीन के 5 मजमूए मंजरें यहाँ पर आ चुके हैं। चिराग तले 1961, हाकम बहादन 1969, ज़ारगुरेस्त 1976, आबगम 1990 और शाम शहर यारा 1914 में शाया हुआ। और उन्होंने जो कुछ लिखा है वो समाज के छोटी छोटी समाज के अंदर जो छोटी छोटी बातें थी उनको बेनकाब किया और उनकी तहरीर पढ़ के इंसान ज़ेरे लब मुस्कुराता है। और इब्ने इंशा ने मज़ाह नगारी के हवाले से मौजूदा अहद को अहद यूसुफी का नाम दिया। उनकी खिदमत के सिले में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 17 इम्तियाज 1999, अहलाल इम्तियाज 2002 में, पाकिस्तान के एकेडमी ऑफ लेटर ने 1990 में बेहतरीन किताब का अवार्ड दिया और आदमजी अवार्ड इनके अलावा हैं बहुत सारे और भी अवार्ड हासिल किए। तो ये जो हमारे पास जो सबक है और आना घर में मुर्गियों का एक मज़ाह सबक है, देखते हैं। अर्ज किया है कुछ भी हो अम्मा घर में मुर्गियों पालने का रवादार नहीं हूँ, रवादार इसके हक में नहीं हूँ, मुनासिब ने समझा, जायज़ ने समझा। मेरा रासख अकीदा है, रासख अकीदा पुख्ता अकीदा, पुख्ता ईमान है कि जो मुर्गी है उसका उनका सही मुकाम पेट और प्लेट है और शायद इसके अलावा कौमे शायद ऐसे रासख अकीदे में मेरी तरफ से पतीली का और इजाफा कर लीजिए, यानी कि पतीली जिसमें यखनी वगैरह बनाई जाती है। उन्होंने बात काटी, फिर अर्ज किया और शायद यही वजह है कि हमारे यहाँ कोई मुर्गी उम्र तभी को नहीं पहुँच पाती, यानी कि अपनी उम्र पूरी नहीं कर पाती, मुकम्मल जो फितरती उम्र होती है यानी कि वफात को नहीं पहुँचती। आपने खुद देखा होगा हमारी ज़ियाफ़तों में मेज़बानों के अखलास व आसार का अंदाज़ा मुर्गियों और मेहमानों की तादाद और इनके तनासब से लगाया जाता है। ज़ियाफ़त यानी कि दावत, यानी कि मेहमान कितने हैं, मुर्गियाँ कितने ज़बा हों और किस तरह उनको पकाया जाए।
فرمایا یہ صحیح ہے کہ انسان روٹی پر ہی زندہ نہیں رہتا، اسے مرغ مسلم کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ مرغ مسلم پورا مرغا، سالم مرغا۔ اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ خدا نے مرغی محض انسان کے کھانے کے لیے پیدا کیا ہے تو مجھے اس پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ صاحب، مرغی تو درکنار تو انڈے کو بھی دنیا کی سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ تازہ خود کھائیے، گندے ہو جائیں تو ہوٹلوں اور سیاسی جلسوں کے لیے دگنے داموں بیچیے۔ یوں تو اس میں میرا مطلب یہ ہے کہ تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی پہ دم نکلے۔ یعنی کہ یوسفی کے جو انداز بیان ہے وہ ایسا ہے کہ وہ کہیں کہیں شعروں کا تڑکا لگاتے ہیں، شعروں کو تھوڑا سا بدل کے یا اس مناسب سے جس تناظر میں شاعر نے وہ شعر نہیں کہا ہوتا، لیکن وہ اس تناظر میں برت جاتے ہیں کہ خود بخود ہنسی آتی ہے، جیسے کہ تازہ انڈے میں ہزاروں خوبیاں ایسی کہ ہر خوبی بے دم نکلے، کہ اس کو تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ، کیونکہ غالب کا جو شعر ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ماں پھر بھی کم نکلے، تو اس نے خواہشوں کو بدل کر اس کی جگہ خوبیاں اور خوبی لگا دی ہے انڈے کے حوالے سے۔ اس کی کیا کیا خوبی، مگر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پھوڑ عورت کسی طرح بھی پکائے، یقیناً مزیدار پکائے۔ پھوڑ سے پھوڑ یعنی کہ بس لیکا ہے، جس کو کھانا پکانا نہ آتا ہو وہ بھی اگر انڈا بنائے تو مزیدار پکے گا۔ آگے انڈے کس طرح بنائے جاتے ہیں؟ آملیٹ اس میں یعنی کہ وہ سارا مسالہ ڈالا جاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے دو آملیٹ، اور اس طرح نیم رشت یعنی کہ آدھا کچا آدھا پکا، تلا ہوا حلوہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ انڈے کس طرح بنائے جاتے ہیں وہ انہوں نے بتایا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک نہایت پیچیدہ گنجلک تقریر کی، گنجلک الجھی ہوئی تقریر کی، جس کا محاصل جس کا نتیجہ، جس کا لب و لباب یہ تھا کہ آملیٹ وغیرہ بگاڑنے کے لیے غیر ملی سلیقہ اور صلاحیت درکار ہے، جو فی زمانہ مفقود ہے، یعنی کہ ختم ہو چکی ہے۔ مشتاق یوسفی کے مزاج کی سب سے بڑی بات جو ہمیں نظر آئے گی کہ وہ کرداروں کو سامنے نہیں لاتے، یعنی کہ جو جیسے وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ بھی سامنے نہیں ہوا، اور اپنے آپ کو سامنے بھی نہیں لا رہے کہ وہ کردار کون سا ہے، تو اسی مکالماتی انداز بھی وہ اپنائے ہوئے ہیں، اور وہ ایک انون یعنی کہ گم شدہ کردار ہے، اس کے ساتھ وہ مرغیوں کے فوائد پر بات کر رہے ہیں کہ وہ مرغیاں پالنا یا اس کے متعلق کیسا ہے۔ پوچھا اگر مرغیاں پالنا اس قدر آسان اور نفع بخش ہے تو آپ اپنی مرغیاں مجھے کیوں دینا چاہتے؟ فرمایا یہ آپ نے پہلے ہی کیوں نہ پوچھ لیا۔ ناحق کو رد و قضا کی، رد و قضا لڑائی جھگڑا بحث و مباحث۔ آپ جانتے ہیں کہ میرا مکان پہلے کی قدر مختصر ہے، آدھے میں ہم رہتے ہیں اور آدھے میں مرغیاں۔ اب مشکل یہ بڑی ہے کہ کل کچھ عزیز چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں اس لیے، اور دوسرے دن ان کے نصف مکان میں عزیز اور ہمارے گھر میں مرغیاں آ گئیں۔ اب اس کو میرے سادہ لوہی کہیے یا خلوص نیت کے شروع میں میرا خیال تھا کہ انسان محبت کا بھوکا ہے اور جانور اس واسطے پالتا ہے کہ اپنے مالک کو پہچاننے اور اس کا حکم بجا لائے۔ گھوڑا اپنے سوار کا آسن اور ہاتھی اپنے محبت کا اکسن پہچانتا ہے۔ آسن یعنی کہ بیٹھنے کی جو جگہ ہوتی ہے، جیسے وہ بیٹھا جاتا ہے، بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، گھوڑے کو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھ پر کون بیٹھا ہے۔ محبت ہاتھی کو سدھارنے والا، چلانے والا،
ہاتھی کو اٹھانے والا یا چلانے کے لیے محبت اپنے ہاتھ میں اکثر رکھتا ہے، اور محمد ایک طرح کا ہاتھی کا ڈرائیور ہے۔ اکثر ہاتھی کو چلانے کے لیے لوہے کی کانٹا دار چھڑی ہوتی ہے۔ کتا اپنے مالک کو دیکھتے ہی تو ہلانے لگتا ہے، جیسے مالک کو روحانی خوشی ہوتی ہے۔ سانپ بھی سپیرے سے ہل جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پہچان کر لیتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا رکھوالا ہے یا مجھے پالنے والا ہے۔ لیکن مرغیاں، سوال کا نشان ہے کہ لیکن مرغی، میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو کسی اور کو پہچانے اور جس کو اپنے برائی کی تمیز ہو۔ مہینوں اس کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، نگہداشت نگہبانی، برسوں ہتھیلی پہ چگائیے، یعنی کہ ہتھیلی پہ کھانا کھلائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی منحوس ہو جائے، آپ کے قریب آ جائیں، محبت کرنے لگے، آپ کو پہچانے۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ میرے دلیل پہ قدم رکھتے ہیں مرغا سرکس کے طوطے کی مانند تو کھلا کر سلامی دیں، جہاں چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹے، اور مرغیاں اپنے انڈے بلتم خواہش راہ، یعنی کہ مرغیاں اپنے سبلتم بتو مایا خواہش راہ، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جمع پونجی آپ کو دیتا ہوں، یعنی کہ مرغیوں کے پاس جو جمع پونجی ہوگی وہ اس کے انڈے ہوگے، یعنی کہ میں آپ کو وہ دیتی ہوں، کہتی مجھے سونپ کر الٹے قدم واپس چلے جائیں۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرن حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ ہر چمکتی ہوئی چیز کو چھری سمجھ کر بدلنے لگے، یعنی کہ وہ اس میں بھاگنا شروع کر دے یا ڈرنا شروع کر دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اور مہینوں کی پرورش اور برآمد کے باوجود میں محض اپنی جبلی تعصب کی بنیاد پر ہر مسلمان کو اپنا خون کا پیاسا تصور کرے، براعت دینے کے دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا، تو وہ جبلی تعصب یعنی کہ بدیشی تعصب، تنگ نظری کی بنیاد پر، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو حلال ہے وہ اپنی تنگ نظری کی بنیاد پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور نہیں کرتی۔ ایک عام خوش فہمی جس میں تعلیم یافتہ اصحاب العلوم اور اردو شعراء بالخصوص عرصے سے مبتلا ہیں، یعنی کہ وہ شعراء کو بھی نشانہ بنائے جا رہے ہیں، تعلیم یافتہ لوگوں کو بھی اپنے مذاق کا نشانہ بنا رہے ہیں، مبتلا ہیں، یعنی کہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہ کہ مرغ صرف صبح اذان دیتا ہے، 18 مہینے اپنی عادات و خصائل کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں یا تو میں جان بوجھ کر اس وقت سوتا ہوں جو قدرت نے مرغ کے اذان دینے کے لیے مقرر کیا ہے، یا یہ ادبرعکس اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گنہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوں۔ ادبراکر یعنی کہ شرارتن اس وقت اذان دیتا ہے جب خدا کے گنہگار بندے خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں۔ بصورت ہمارا محبوب دن اوقات اتوار کی صبح اور سپہرے ہیں۔ آج بھی چھوٹے قصبوں میں کثرت سے ایسے خوش عقیدہ حضرات مل جائیں گے جن کا عنوان ہے کہ مرغ باغ نہ دے تو پو نہیں پھوٹتی یعنی کہ صبح نہیں ہوتی، مرغا صبح کی اذان نہ دے، وہ بولے نہ تو صبح نہیں ہوتی، لہذا کفایت شاہ لوگ الارم والا ٹائم پیس خریدنے کی بجائے
مرغ پال لیتے ہیں، یعنی کہ جو فائشری کرتے ہیں، یعنی کہ زیادہ خرچہ نہ ہو، وہ ٹائم پیس نہیں لیتے، لالم والی گھڑی نہیں لیتے، بلکہ اس کی بجائے مرغا پالاتے ہیں تاکہ ہمسایوں کو سیر خیزی کی عادت ہے، ہمسایوں کو سیر خیزی صبح جلدی اٹھنے کی عادت ہے۔ بعضوں کے گلے میں قدرت نے وہ سحری جلال عطا کیا ہے، یعنی کہ وہ جادو اتنا کمال کا جادو عطا کیا ہے کہ نیند کے ہم آتے ہیں تو ایک طرف یعنی کہ جو نیند کے میں ایسے سوتے کہ انہیں کسی چیز کی ہوش نہیں رہتی، ان کی بانگ سن کر ایک دفعہ تو مردہ بھی کفن پھاڑ کے اکڑوں بیٹھ جائے، یعنی کہ وہ مرغے اس قدر ان کی آواز میں دیتے ہیں کہ مرغا بھی جو مردہ ہے وہ بھی اٹھ کے بیٹھ جائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں مرغ کی آواز اس کی جسامت کے لحاظ سے کم 100 گنا زیادہ ہوتی ہے؟ جو مرغا ہوتا ہے اس کی جو آواز ہے وہ 100 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر گھوڑے کی آواز بھی اسی تناظر سے بنائی گئی ہوتی تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ یعنی کہ مزاح کا پہلو ہے کہ جس طرح مرغے کی آواز بنائی گئی ہے کہ اگر چھوٹا سا مرغا اتنی اونچی آواز میں اذان دیتا ہے، اگر گھوڑے کی جو ہے جو بولنا ہے وہ بھی اسی طرح بنایا گیا ہوتا تو تاریخی جنگوں میں توپ چلانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ کہ اب یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر مرغا اذان کیوں دیتا ہے؟ ہم پرندوں کی نفسیات کے ماہر نہیں، البتہ موت پر بزرگوں سے سنتے چلے آئے ہیں کہ صبح دم چڑیوں کو چہچانا اور مرغے کی اذان دراصل عبادت ہے۔ لہذا جب مرزا عبد الودود بیگ سے ہم نے پوچھا کہ مرغا اذان کیوں دیتا ہے تو ہم سے سیدھے جواب دیا کہ اپنے رب کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ کہنے لگے صاحب اگر یہ جانور واقعی اتنے عبادت گزار ہے تو لوگ اسے اتنے شوق سے کیوں کھاتے ہیں؟ ایک دن موسلادھار بارش ہو رہی تھی، تھکا ماندہ بارش میں شاہپور گھر پہنچا تو دیکھا کہ 3 مرغے میرے پلنگ پر ہیں، سفید چادر بجا بجا پنجوں کی تازہ نشان ہیں۔ لہذا میرے قبل وقت واپسی کے سبب جہاں جگہ خالی رہ گئی تھی وہاں سفید دھابے نہایت بدنما معلوم ہو رہے تھے۔ میں نے ذرا ترشی سے سوال کیا آخر یہ گلا پھاڑ کے کیوں چیخ رہے ہیں؟ بولی یعنی کہ ان کے گھر والی بولی آپ تو خواہ مخواہ اٹریک ہو گئے ہیں، یعنی کہ الٹ پڑے ہیں، غصے میں آ گئے ہیں۔ صبر کا میرا ہاتھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ بیچارے چونچ بھی کھولیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے چڑھا رہے ہیں۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ دل نے کہا بس بہت ہو چکا، آؤ آج دو فیصلہ ہو جائے، اس گھر میں اب تو یہ رہیں گے یا مائیں؟ میں نے بفر کر کہا، یعنی کہ غصے سے کہا۔ ان کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھر آئے، یعنی کہ ان کی جو وائف تھی ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور کہنے لگی بولی سچ مچ آنسو بھر ہراساں ہو کر کہنے لگی، یعنی کہ ہراساں ہو کر پریشان ہو کر کہنے لگی میں برستے میں آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی تو آپ کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ مرغے تو اس گھر میں رہیں گے لیکن آپ کہاں جائیں گے؟ اسٹینس کے بارے میں ایک مجھے اس کو انکشاف یہ بھی ہوا ہے کہ خواب موتی چکائیں، خواب سونے کے نوالے کھلائیں، مگر اس کو کیڑے مکوڑے بھینکتے چونٹے اور کچوے کھانے سے باز نہیں رکھ سکتے، اور میں یہ باور کرانے کے لیے تیار نہیں کہ اس کا اثر محفوظ انڈے میں نہ ہو، یعنی کہ اس کا جو اثر ہے وہ انڈے میں نہ ہے۔ یہ جو بھی کھائیں
تو اس کا اثر کس نے کس طرح انڈے میں تو پہنچے گا۔ پھر مصباح یعنی کہ ایک مغربی افسانہ نگار ہے، تو اس کے اندر پھر مصباح نے ایک افسانے کا ہیرو یہ دعویٰ کرے کہ وہ دھرتی کے بوسے سے یہ بتا سکتا ہے کہ مرغی نے کیا کھایا، تو اچنبے کی بات نہیں، یعنی کہ اچنبے کی بات نہیں، حیران کن بات نہیں ہے۔ خود ہمارے ہاں ایسے لائق قیافہ شناس دال روٹی پر جی رہے ہیں۔ قیافہ شناس یعنی کہ جو قیافے لگاتے ہیں، یعنی کہ ایسے اندازے لگاتے ہیں، دال روٹی پر جی رہے ہیں، جو ذرا سی بوٹی چکھ کے بکری کے چارے کا مفصل حال بتا سکتے ہیں کہ ان کو ذرا سی بوٹی چکھانی چاہیے تو وہ مفصل حال بتا دیں گے کہ بکری نے کیا کھایا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کھلی اور باسی کی خاصیت اور چپاؤں کی خصلت کے پیش نظر بعض نفاست پسند والے یعنی ریاست اسپات کا بڑا خیال رکھتے تھے کہ جن بھینسوں کے دودھ کی بلائی ان کے دسترخوان پر آئے ان کو صبح شام بادام پستے کھلائے جائیں تاکہ اس کا اصل ذائقہ اور مہک بدل جائے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عمدہ دودھ کی خوبی یہ ہے کہ اسے پی کر کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ دودھ ہے، یعنی کہ موجودہ زمانے میں آج جس طرح دودھ کے متعلق یا دودھ پہ والے یعنی ریاست جنہیں کی ریاست کے بادشاہ ایک اور سکین غلط فہمی جس میں خواص و عوام خاص اور عام لوگ مبتلا ہیں، جس کا ظال میں فام کے لیے ضروری اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ عام لوگوں کے لیے وہ ضروری اختیار کرتے ہیں یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے اور ٹاپے میں رہتی ہیں۔ میرے 1.5 سال کے مختصر مگر بھرپور تجربے کا نچوڑ یہ ہے کہ مرغیاں ڈربے کی سوا ہر جگہ نظر آتی ہیں، جہاں نظر نہ آئے وہاں اپنا وزن و نزول کا ناقابل تردید ثبوت چھوڑ جاتے ہیں کہ اگر وہ خود نظر آئے تو کسی طرح وہ ان کا ثبوت ضرور مل جاتا ہے کہ جہاں پہ مرغی ہیں۔ ان آنکھوں نے باہر غسل خانے سے انڈے اور کتابوں کے الماری سے جیتے جاگتے چوزے نکلتے دیکھے، لحاظ سے کڑکے مرغی اور ڈربے سے شیب کی پیالی برآمد ہونا روز مرہ کا معمول ہو گیا، اور یوں بھی ہوا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور میں نے لپک کر ریسیور اٹھایا، مگر میرے ہیلو کرنے سے بیشتری مرغی نے میری ٹانگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اذان دی اور چند صاحب اسرار تکلف مجھے یاد فرمایا تو انہوں نے سوری رانگ نمبر کہہ کر جھٹ فون بند کر دیا۔ قصہ مختصر چند ہی مہینوں میں ایسے تیرے لاہوتی نے گھر کا وہ نقشہ کر دیا کہ اسے دیکھ کر وہی شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے جو قدرے مختلف حالات میں حسنہ پری نے حاتم طائی کو سنایا تھا۔ یہ گھر جو کہ میرا گھر ہے تیرا نہیں، یہ گھر جو کہ میرا گھر ہے تیرا نہیں، پر اب گھر یہ تیرا ہے میرا نہیں، یعنی کہ اب وہ جو گھر تھا اب گھر اچھا خاصا پولٹری فارم مرغی خانہ معلوم ہوتا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ پولٹری فارم میں عام طور پر اتنے آدمی کے رہنے کی اجازت نہیں ہوتی، جو حضرات علامہ دنیاوی سے عاجز و پریشان رہتے ہیں، یعنی کہ دنیا کے مصیبتوں دکھوں سے عاجز تنگ آ چکے ہیں اور پریشان رہتے ہیں۔ ان کو میرا مخلصانہ مشورہ ہے، یعنی کہ میں خالصتاً ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ مرغیاں پال لیں، پھر اس کے بعد پردہ غیب سے کچھ ایسے نئے مسائل اور فتنے خود بخود اٹھ کھڑے ہوں گے انہیں اپنی گزشتہ زندگی جنت کا نمونہ معلوم ہوگی کہ جو لوگ پہلے پریشان حال رہتے ہیں وہ مرغیاں پال لیں تو وہ مرغیوں کے مسائل میں اتنے گھر جائیں گے کہ ان کو جو سابقہ زندگی وہ جنت
کا نمونہ معلوم ہوگی۔ چراغ تلے سے یہ سبق لکھا گیا ہے، اس کا خلاصہ اور اس کا پیراگراف خصوصی طور پر آئے گا۔